बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और ये दिन यकीनन 13 जुलाई 1931 के उन 22 शुहदा के नाम है जिन्होंने अपनी जानें मकबूजा कश्मीर के नाम कर दी। आज इस अज़्म को दोहराया जा रहा है कि जो जज्बा आज़ादी है वो किसी भी सूरत कम नहीं होने पाएगा, भले भारतीय मजालिम, भारतीय बर्बरियत जिस हद तक भी चली जाए। लाखों की तादाद में भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन आज भी मकबूजा कश्मीर के अवाम वो अपने हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसकी जो लीडरशिप है पाबंद सलासल है, लेकिन आज भी कश्मीरी अवाम जज्बा आज़ादी लेकर अपने हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हुई है। पाकिस्तान हमेशा से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का अलंबरदार रहा है, उसकी आज़ादी का ज़ामिन रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा मकबूजा कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत की हुई है और इस अज़्म का इरादा किया है कि ये जो हिमायत है ये हमेशा जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई उसमें भी एक बार फिर मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया और पूरी दुनिया को यह मालूम हो गया कि जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता और न ही इसका तसव्वुर किया जा सकता है। और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, यानी हमेशा से इस खित्ते के अंदर जो न्यूक्लियर जंग है, एटमी जंग है, उसका ख़तरा रहेगा और ये जो सूरत हाल है ये न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश होगी। ये जो हालिया कशीदगी हुई है इसमें इस वजह से भी ये इंटरनेशनलाइज हुआ कि जब पाकिस्तान और भारत में 4 रोज़ ये जंग हुई तो अमरीकी सदर ने इसमें सालिसी की और जंगबंदी में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से उनका मशकूर भी रहा और पाकिस्तान उनके किरदार को तस्लीम भी करता रहा, लेकिन भारत इससे मुसलसल इनकारी है। मसला कश्मीर का हल कितना ज़रूरी है और आलमी बरादरी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, और फिर जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें अब भी मौजूद हैं जो कि जिसमें कहा गया था कि इस्तिस्वाब राय का हक़ कश्मीरी अवाम को हासिल होगा। आज इन सब मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मेहमानों को तारुफ़ कर अवैस बिन वसी तज़ियाकार। अवैस साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं। बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर आपका भी शुक्रिया। मलिक मंजूर अहमद साहब आपका भी शुक्रिया। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब, इससे पहले कि एक ब्रेक पे मैं जाऊँ, मुख्तसरन ये जो कशीदगी हुई, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसने एक बार फिर मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया? बिल्कुल है जी। देखें, ये जो जब ये जब ये इंसिडेंट हुआ, आपको याद होगा, तो सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया, ये जो पहलगाम में हुआ था। और फिर कहा गया कि जिसकी इंक्वायरी करवा लें इंटरनेशनल। बिल्कुल जो एक तरीक़ाकार, एक मेच्योर्ड कंट्रीज का तरीक़ाकार है कि हिंदुस्तान ने और इंसानी लीडरशिप ने, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसको माना नहीं। और फिर जो आपको पता, जो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो ये इमेच्योरिटी दिखाई गई। फिर हमने मेच्योरिटी फिर दिखाई जब पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि जी मैंने ये जंग बंद कराई है। मेच्योरिटी हमने दिखाई तो हमने उनको एक्नॉलेज किया कि जो उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, इनका इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन हमारे पे जब ये डाला गया, इम्पोज किया गया, फिर उसका आपको पता मिला क्या। तो ये सबसे पहले बैटल ऑफ नैरेटिव्स थी। इसमें बैटल ऑफ नैरेटिव्स में ट्रुथ प्रिवेल्स, मीन्स सच्चाई ने प्रिवेल किया। वो क्या था कि हम तो अरसा दराज से, हम तो जब ये हुआ तो हमने कहा कि भाई इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप इंक्वायरी करवा लें। अब एक और भी बात देखें, ये एक जो जो मकबूजा कश्मीर का जो इशू डिस्प्यूट है, वो अरसा दराज से चल रहा, आपको पता है। ये 1948 से लेकर अब तक है और ये कुछ अरसे से दबा हुआ था। और खुद ही इंडियन जो इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, उसके बाद ये इंटरनेशनलाइज हो गया। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, अमेरिका का सदर ऐसे तो नहीं कहेगा कि जी मैं सालसी किरदार अदा करता हूँ। ये हिंदुस्तान की, ये जिसे कहते हैं अहमकाना हरकतें हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि वजीर आजम मोदी साहब जो तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, क्या उनको समझ बूझ नहीं है
کہ بھئی اس قسم کی آپ حرکات کریں گے تو پھر اس کا جو گلوبل پاورز ہیں وہ تو اس چیز کو یہ سمجھیں گی نہیں کہ یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی اسی قسم کی بات ہوئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ ویتنام میں تھے ہم، جب یہ ایشو کھڑا ہوا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو جنگ کو بند کروائی اور پھر کروایا. ٹھیک. تو یہ ایک عجیب سا ایک ڈرامہ بن چکا ہے یعنی صاحب یہ جو جو جس کو ڈینائل میں ہے مودی، اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، فوری ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا. شاہد کیانی صاحب وہ ایک بات کر رہے تھے کہ امریکی صدر کوئی کم از کم 22 ایک مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں خود کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انہوں نے ثالثی کروائی، اور پھر ظاہر ہے جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا، جو انہوں نے ٹویٹ کیا کشمیر کے مسئلے کو لے کر اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے حوالے سے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ چھیڑ بن چکی ہے اب بھارت کی. لیکن بھارت جو ہے اور خود مودی وہ ڈینائل میں ہیں. ڈینائل سے کیا زمینی حقائق بدل سکتے ہیں؟ جی یہ میں نے کہا نا بیٹل آف نیریٹیوز تھا، جس کے اندر ہم بتا رہے تھے کچھ، وہ کچھ بتا رہے تھے، اور آخر میں اس انگلش میں کہتے ہیں ٹروتھ پرویلز، سچائی نے پرویل کیا. سچائی کیا تھی؟ ہم تو عرصہ درام تو جب سے یہ ہوا معاملہ، پھر ہم پر امپوز کی گئی یہ جو بھی کانفلکٹ تھا 4 دن کا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک تو جو کچھ ہوا پہلگام میں وہ غلط ہوا. دوسرا ہم نے کہا جی اس کی انکوائری کروا لیں. ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اس وقت آپ کو یاد رکھیں کہ اس وقت جب یہ ہوا تھا تو یہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، اسپوکس پرسن ہیں، یہ دونوں کی سیملیس مینز یہ دونوں بیٹھ کر اور شیئر کرتے تھے جو کچھ ہو رہا تھا پریس اور میڈیا کے ساتھ گلوبلی. اور یہ ہماری نیریٹو تھی، اس سائڈ سے انڈیا کی نیریٹو تھی. ہماری نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا، اس کی وجہ بیسس جو تھی وہ سچائی پہ مبنی تھی. لیکن ہندوستان نے اس چیز کو نہ سنا نہ مانا، اور آخر تک اس کو جاری رکھا، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ جو ہماری ایک تو ڈیلیگیشن جب گئی بلاول بھٹو صاحب کی ساتھ، اس میں 3 ملکوں میں گئے، اور انڈیا نے اپنی 7 ملکوں میں بھیجی. لیکن ہوا کیا؟ ہماری جو نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا، سچائی بھی بیس تھی، حقائق تھے سچائی کے، اور ان کے جو تھی کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے آن ریکارڈ ہے کہ پاکستانی قوم کی لیڈرشپ کی تعریف بھی کی، اور کہا کہ میں تو ثالثی ادا کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک اس میں کا کلمندی ہے، دانش مندی ہے، وہ یہ ہے کہ دو جو کنٹریز ہیں عرصہ دراز سے رائیولز بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، وہ نیوکلیر آرمڈ ہیں. کون چاہے گا کہ جس طرف ایک غازہ میں مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یوکرین میں ہوا ہے وہاں، اور ایران کا بھی وہ سائڈ، وہاں پر پاکستان یہ دونوں جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. لیکن یہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جمہوری ہوں، انڈیا، اس نے سب سے پہلے تو اپنی ہی جمہوریت کا مذاق اڑا کر کے جو آرٹیکل جو اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا تھا وہ مقبوضہ کشمیر کو، اس کو ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایک ریجن تھا جس کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی تھی. پھر ان کے ساتھ جو کچھ اب ہو رہا ہے عرصہ دراز سے ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، کوئی اس کی اینڈ نہیں ہو رہی، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل بتاؤں کہ جو جنگ ختم ہوئی تھی 48 میں، اس کی کشمیر پہ جنگ ختم ہوئی تھی، تو چودھری ظفر اللہ صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے. انہوں نے 3 گھنٹے UN سیکیورٹی کونسل میں اپنی موقف بیان کیا پاکستان کا، اور ہم چاہتے کیا ہیں، اور وہ، اور اس کو ہندوستانیوں نے اس زمانے میں اس کی تعریف کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ، کس سالڈ ایویڈنس دے کر انہوں نے یہ بات کی تھی. تو ہم تو آن ریکارڈ ہیں کہ جب بھی ایسی چیز ہوئی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کا جو سیکیورٹی کونسل کی، جو UN جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشنز ہیں، اس کے مطابق اس کو حل کریں، اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ، اسے ختم کیا جائے. لیکن یہ اینڈ نہیں ہو رہا، اور وزیر اعظم مودی صاحب اور ان کی حکومت، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بیسس کے اوپر اس کو جاری رکھ رہے ہیں، جبکہ جن کی نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اویس صاحب لیکن یہ زیادہ دیر تک تو ایسے نہیں چلا سکیں گے جو بھارتی حکومت کرنا چاہتی ہے. ظاہر ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک نارمل علاقہ ہے، لیکن وہ نارمل علاقہ تو نہیں ہے. آرٹیکل 370 ختم کیا، 35A ختم کیا، لیکن وہ خود ہی پھنس گیا اس میں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تاثر جو دینا چاہتی تھی بھارتی حکومت، اور جس کے لیے اس نے کافی اقدامات کیے،
وہ ایک ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہوا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ G20 کا سیشن جو ہے اس کا جو ٹورزم کا جو ایک سمٹ تھا وہ وہاں پر انہوں نے کیا. وہ اس کا پرپز بیسیکلی یہی تھا کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ نارملسی ہے. اور 2014 سے جب پہلے ٹینیور میں پرائم منسٹر مودی وزیر اعظم بنے اس وقت سے لے کے تو یعنی اس واقعے تک یہ جو پہلگام کا ہوا مسلسل یہ نیریٹو جو ہے وہ انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ ایڈوانس کیا اور بتانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کا جو ریجن ہے اس میں پیس ہے اور اس میں جو ہے وہ نارملسی ہے اور کشمیریوں نے ایک لحاظ سے ایک کمپرومائز کیا ہوا ہے. لیکن ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی چونکہ وہ جو ایک ریزسٹنس تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود تھی. اور جس طرح انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی, مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ایک لیگل جو آرکیٹیکچر تھا وہ اتنا ہیوج تھا. جیسے اگر آپ ان قوانین کو دیکھیں, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے یا PSA ہے یا UAP ہے, تو اس پر ہیومن رائٹس واچ کی یا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ملٹیپل رپورٹس جو ہے وہ جاری کی. اور 2018 میں اور 2019 میں ہیومن رائٹس کونسل جو ہے اس نے بھی 2 کنزیکٹیو رپورٹس جاری کی اور اس میں بھی جو میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پر ہو رہی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر وہی نہیں بلکہ وہاں پر ایک اور آرگنائزیشن تھی جو کنسرن سٹیزنز کی ایک آرگنائزیشن تھی, انہوں نے بھی کوئی 4 رپورٹس جو ہے وہ ہر سال وہ رپورٹ جاری کرتے تھے. اور اس رپورٹ میں کشمیر کے اندر خاص طور پر 2019 کے بعد جو وہ کلیم کرتے تھے کہ اگر آرٹیکل 370 ہم ختم کر دیں گے تو کشمیر کے اندر ترقی ہو جائے گی, کشمیر کے اندر پروگرس اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. تو وہ والا جو نیریٹو تھا وہ بھی اس میں سارے لوگ, کوئی 20 لوگ تھے سینئر انڈین, اس میں ایکس بیوروکریٹس بھی تھے, ملٹری کے لوگ بھی تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جو کلیم کیا گیا تھا یا جو پلیج کیا گیا تھا اس سے تو بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہے, بلکہ اس حد تک ڈفرینس ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیں تو کوئی لاسٹ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں 21% سے زیادہ ہے. یعنی یہ کہ ہیوج ہے جو ان امپلائمنٹ کا جو ریشو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں نظر آیا. پھر کوئی UAPA کے تحت 5000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو بیہائنڈ دا بارز ہیں, جن کے اندر اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جن کے اندر لائرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, اس طرح سول سوسائٹی کے باقی لوگ ہیں. خرم پرویز کی ایک بڑی مثال موجود ہے, یونائٹڈ نیشنز کی کنسرنڈ آرگنائزیشن نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا, لیکن وہ اس کی کوئی انڈین ایڈمنسٹریشن نے اس کو وہ نہیں کیا. پھر وہاں پر ایکسس کی بات کی کہ وہاں پر ایکسس جو ہے وہ دی جائے, وہ ایکسس بھی نہیں دی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ڈکوسلا تھا, ایک قسم کا فساد تھا جو انہوں نے پروجیکٹ کیا, اور حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ اگر اتنا نارملسی تھا, فار ایگزامپل اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہیں بھی, تو اتنا ہیوج ملٹری پریزنس جس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہے, یعنی سب سے زیادہ جو جنگ زدہ یعنی ملٹرائز زون ہے ان میں ایک کشمیر ہے. بالکل. تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نارملسی ہے, یہ سیلف کنٹراڈکٹری کلیم ہے انڈیا کا جس کو بائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر بابر بات تو ٹھیک ہے بن وسی صاحب کی کہ اتنی بڑی فوج پھر وہاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے, کہ اگر حالات اتنے نارمل ہیں اور دنیا تو پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے, آپ کیا دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے پہلے تو چلیں آپ کنٹرول کر لیتے, کنٹرول میڈیا ہوتا تھا الیکٹرانک اور پرنٹ, اب تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ہر بندہ جو ہے اینکر ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, اس نے ویڈیو لینی ہے اور مختلف لنکس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے. بیسیکلی تو آپ دیکھیں بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ اگر نارمل حالات ہیں تو 10 لاکھ فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا زیادہ آپ خرچہ کر رہے ہیں دنیا کو. بیسیکلی تو فوج انہوں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے تمام دریا نکلتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک بارڈر جو ہے اس کی چائنا کے ساتھ ہے, دوسرا پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کے ساتھ ہے. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ علاقہ چلا گیا تو ہم تو بالکل اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم ویسے بھی کلچر کی بات کریں, مذہب کی بات کریں, تو ان کے ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں, اس اعتبار سے بھی وہ نہیں بنتے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ جو ایبروگیشن کی انہوں نے 370 کی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام جو ہندو ہیں وہاں پہ آبادی کو وہ وہاں پہ بسایا جا رہا ہے. اسی طرح ان کی جائیدادوں کے لیے انہوں نے جو ایک نیا آرڈیننس نکالا ہے اس کے حساب سے تو وہ یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو استصواب رائے ہے وہ یقیناً جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق ایک نہ ایک دن عمل ہونا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے یہاں پہ ہندوؤں کو بسا کے ان کی آبادی کو زیادہ بڑھا لیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی تحریک
چلی ہیں. آپ دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر جو آج سے نہیں ہے, اب تو 100 سال ہونے والے ہیں اس مسئلے کو. تو جب سے یہ چل رہا ہے اس وقت سے آپ دیکھیں کہ آئے روز قربانیاں دیتے ہیں, اور کشمیری کبھی بھی آج تک رکے نہیں اپنی قربانیوں سے. آپ دیکھیں خواتین علیحدہ قربانیاں دے رہی ہیں, بچے علیحدہ دے رہے ہیں, اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بزرگ شہری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کشمیری واحد آپ دنیا کی قوم ہے جس کو وہاں پہ اپنی مذہبی آزادی بھی حاصل نہیں ہے, کہ وہ اپنی مذہب کے اوپر بھی جو ہے نہ وہ نماز سے عید ادا کر سکتے ہیں, نہ وہاں پہ وہ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے, وہ ممالک دیکھ لیں یا تنظیمیں دیکھ لیں, آج تک ان کی آپ دیکھ لیں کہ رپورٹس سب کے سامنے ہیں دنیا کے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اگر تنظیمیں ہیں یا ہیومن رائٹس واچ, تو اب بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں, بعد میں اویس صاحب بھی بتائیں گے, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اب تو یہ تو بالکل نسل کشی والا معاملہ ہو رہا ہے, اور یہ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے, وہی بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں بھارت نے ریاستی دہشت گردی اور غاصبانہ قبضے کے ذریعے وہاں پر جو لاکھوں کشمیریز ہیں ان کے دیکھیں حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا, کہ وہاں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے ماورا آئین اور عدالت اور جبری گمشدگی ظلم و ستم کی جو کہانی ہے, تو اس کے باوجود دیکھیں کشمیری جو عوام ہے بڑی حریت پسند اور دلیر لوگ ہیں, تو ان کے جو جذبہ حریت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت دلارانہ طریقے سے وہ اپنے حق کے خود ارادی کے بھارت کے ساتھ وہ برسر پیکار ہیں. پاکستان جس طرح ہم نے کہا کہ سیاسی, سفارتی اور اخلاقی اور تمام انٹرنیشنل فورم پر اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. تو یہ جو آج کا دن ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو کشمیریوں کی جد و جہد ہے اس میں ایک مائل سٹون, ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, اور حریت کے حوالے سے اس کو ایک علامت کے طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے. تو اس خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے راستے میں جو کشمیر ہے, اٹس اے بون آف کنٹینشن. اگر آپ کو ڈیوریبل, سسٹینیبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی چاہیے اس ریجن میں, تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح اقوام متحدہ کی قرارداد سے موجود ہے, پاکستان نے ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھایا, اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ نے بھی مینشن کیا کہ 22 مرتبہ انہوں نے تواتر سے اس کا ذکر کیا, تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی بھی ہے, سیاسی ایک احمقانہ حرکت بھی ہے بھارت کی کہ وہ جابرانہ طریقے سے اس پہ قابض رہنا چاہتا ہے. لیکن جس طرح بابر صاحب نے درست کہا کہ اب میڈیا کا, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ یہ جو ایک ریاستی دہشت گردی ہے, ٹیررزم ہے, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. جو مظالم ہے, وہ ہیومن رائٹس کی جتنے بھی ادارے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جانا وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور پاکستان نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ پاکستان تو دیکھیں خطے میں امن اور استحکام کا حامی رہا ہے, اور شروع دن سے پاکستان چاہتا ہے کہ اب ہم متفقین اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن بھارت وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ رائے فرار اختیار کیا مذاکراتی عمل سے, اور کسی بھی فورم پر وہ اس ایشو پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, جبکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انریسٹ ہے پورے ریجن میں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو امن کوششیں اس کو بھی سبوتاج کرنے میں بھارت کا ایک بہت منفی کردار رہا ہے. اس کی جو منفی حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے اس کے تمام جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے اندر براہ راست ایک بھارت کی مداخلت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو بالکل بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے, بین الاقوامی میڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ وہاں پر ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹ جو وائلیشن اس میں براہ راست ملوث ہے. دیکھیں وہاں کے نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, ہر طرح کی پابندیاں. اب دیکھیں 2019 کے بعد جو 370 آرٹیکل وہاں سیاسی, مذہبی اور جو ثقافتی پابندیاں وہ بھی عائد کی گئی کہ وہاں یوم شہداء کی جو تقریبات ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے پابندی لگائی گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اور ان کی جتنی مذہبی آزادیز ہیں اس پہ بھی قدغن لگائی گئی. تو یہ بین الاقوامی قوانین کی ایک سرین خلاف ورزی ہے جو بھارت نے ریسنٹ ان سالوں میں. شاہد کیانی صاحب, ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے پاکستان سے جنگ کے بعد بھارت کا جو حال ہو رہا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فورمز پہ, برکس میں, SCO میں, پھر جہاں وہ جا رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک شکست خوردہ ملک کے نمائندے ہیں اور یہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہترین موقع ہے. یہ جو کینیڈا میں اس نے کیا, پھر امریکہ کے اندر جو اس نے کیا, 5 آئیز نے اس پہ باقاعدہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ دی کہ باقاعدہ بھارت جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم میں ملوث ہے, اور یہی کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے, یہی کچھ وہ پاکستان میں, بلوچستان کے اندر کروا رہا ہے, ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کروا رہا ہے. لیکن جی میں نے کچھ مہینے پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, سملیرٹیز انڈیا اینڈ اسرائیل سملیرٹیز, کہ آپس میں ان کی کامنالٹیز کیا ہیں. اور میں تھوڑا سا اس پہ ذرا بات کروں. کامنالٹیز یہ ہیں کہ دونوں
نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں. دونوں جو ہیں وہ مائنارٹیز کو جن کے جو طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بہت ساری اور سملیرٹیز ہیں. وہ یہی ہیں کہ جی آپ کی جو مائنارٹیز ہیں ان کو نام نہاد آپ کہیں کہ جی ہمارے ملک کا حصہ ہے, پھر ان کے ساتھ جس بربری طریقے سے بری حالات میں آج آپ دیکھیں غازہ میں جنگ باندھنی ہو رہی, کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جاری ہے, اور لیکن نیریٹو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو ان کا خیال کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اصل میں جو جنگ آج کل نیریٹوز کی ہے وہ ہندوستان نے عرصہ دراز سے مار کھا رہا ہے. ابھی دیکھیں جو برکس میں ہوا, جو اور کئی جہاں بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں وہاں پر ان کا نیریٹو ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جو گراؤنڈ ریالٹیز کے خلاف ہے, وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. لیکن کیونکہ انہوں نے اب ایک نیریٹو بنا لیا ہے کہ جی نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ یہی چیز اسرائیل کر رہا ہے, اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے اور ویسٹرن کنٹری دوسری کر رہی ہیں. یہاں پر جو ہیں جو دوسرے ممالک نے انڈیا کی جو نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن تھوڑی سی خاموشی اس لیے کی تھی کہ جو گلوبل پالیٹکس ایسی ہے جس کے اندر ایک طرف سے چین کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی, وہی مار کھا رہے ہیں, دوسری طرف اس کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے جب یہ جنگ ہو رہی تھی, شروع ہوا تھا ایران کے ساتھ, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 کی میٹنگ میں ایک دن پہلے نکل کر آ گئے تھے کیونکہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل گیا. تو اب آپ آ جائیں ہندوستان کی طرف, یہ بھی اپنی اچھی بات کی آپ کے ہمارے اور کولیگز نے کہ اگر آپ انڈیا سمجھتا ہے کہ جی مسئلہ ہے ہی نہیں مقبوضہ کشمیر میں, تو کوئی فوج ہٹا لو, پھر دیکھ لو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا وہاں پر وہ میں پڑھ رہا تھا, دیکھا جائے کہ انہوں نے ایک نئی ٹرین چلا لی, یہ کر لیا کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں. بھائی عام آدمی کو ہو سکتا ہے کہ ٹرین سے فائدہ ہو, لیکن جب آپ نے اس کے حقوق ہی لے لیے, ان کی کتنی پرسنٹ آبادی کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, آزادی نہیں ہے بولنے کی, پھر آپ نے آرٹیکل جو 370 ختم کر کے سب کو اجازت دے دی کہ خرید لو جی آباد وہ پراپرٹیز اور یہ اور کرو, اور حالانکہ وہ کرو, تو پھر آپ نے ان کے حقوق کیا چھوڑے. اس سے آپ میں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا پراپرٹی خرید لو, وہاں پر گھبراہٹ ہے دوسرے بندوں کو وہاں آنے کی, کیونکہ پتہ ہے کہ کشمیری اس کے اوپر بھی اپنی آواز اٹھائیں گے. یہ ایک عجیب سا تماشا ہے, ایک سو کالڈ ڈیموکریسی ہے جو اپنی جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں, ایک ان کو اسپیشل سٹیٹس ملا تھا وہ بھی لے لیا. تو پتہ نہیں کس قسم کی یہ نیریٹو کو آپ کو ایکسیپٹ کرانا چاہتے ہیں. ان کی نیریٹو نہ پہلے کسی نے ایکسیپٹ کی ہیومن رائٹس واچ اور نہ ابھی کرے گا. تو یہ اگر جاری رہنا چاہتے ہیں, کورس کریکشن نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس پوسٹ پہلگام کے بعد میں آپ مجھے لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ اگلے 6-8 مہینے کے بعد خود بی جے پی گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ وزیر اعظم مودی صاحب کو فارغ کرے گی. میں بتا رہا ہوں اگلی الیکشن میں اس ڈیمیج ریپوٹیشن کے ساتھ اب آگے نہیں جا سکتے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں شاید کیانی صاحب, کیونکہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلگام کر کے آپ اس کے بعد چلے جاتے ہیں انتخابی جلسے میں, اور انتخابی جلسے میں آپ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی اویس وسیع صاحب جب اس طرح کے واقعات انہوں نے کرائے فالس فلیگ آپریشن کر کے, تو انہوں نے باقاعدہ پلوامہ کا نام لے کے بھی انہوں نے ووٹ مانگے, مودی نے ووٹ مانگے کہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پہ مجھے آپ ووٹ دے دیں. تو یعنی کہ یہ اتنی انٹرنل پالیٹکس کو یہ انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو 2019 کا جب تھا الیکشن جو ہے وہ لوک سبھا کا, تو اس وقت جو ہے وہ پلوامہ والا وہ واقعہ جو ہوا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے. اور گورنر جو ستیہ پال ملک ہیں, کوئی ہم نہیں کہہ رہے, گورنر ستیہ پال ملک نے انٹرویو دیا دی وائر کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیگلیجنس سے ہوا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ رپورٹ بھی کیا پرائم منسٹر کو اس وقت, اور ہوم منسٹر کو امت شاہ کو, اور پرائم منسٹر کو, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس پر آپ نے بات نہیں کرنی, آپ خاموش ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیررزم کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو بھی ڈومیسٹک پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا. اور اس کے بعد اب جب ریسنٹ جو ہے وہ لوک سبھا کا الیکشن ہوا, تو آخری جو فیزز تھے, آخری فیز میں اگین
وہ پاکستان بیشنگ کا جو نیریٹو ہے وہ انہوں نے کیا اور بی جے پی نے اپنے ووٹ بینک کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیررزم کے یہ انسیڈنٹس جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں یہ ایک بڑی آئرونیکل بات ہے کہ دنیا میں جہاں جو ہے وہ چاہے وہ UNGA ہے یا G20 ہے یا باقی فورمز ہیں, انڈیا یہ پرسیپشن جو ہے وہ دیتا ہے, یہ امپریشن دیتا ہے کہ ہم ٹیررزم کا وکٹم ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ سچویشن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے اور اسٹیٹس ٹیررزم کرتا ہے. اچھا ایک میں فوری ذرا کیانی صاحب کے پاس جاؤں گا, اور کیانی صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ خود ہی جو ہے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی جو ہے وہ مودی اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں امت شاہ اور یہ راجناتھ وغیرہ, آپ کو لگتا ہے کیانی صاحب کہ بھارتی عوام بھی اپنے دشمنوں کو اب صحیح پہچان رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, جو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پہلگام کے بعد یہ جو کچھ ہوا اور پھر ہندوستان نے اپنا پروپیگنڈا مشین جو تھی وہ چلائی, تو کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں نا, یہ جو 7 ملکوں میں گئے, ان کی ڈیلیگیشن گئی, اور ہماری تھی 3 ملکوں میں, US, لنڈن اور پھر بیلجیم. ہماری میں بلاول بھٹو صاحب نے ساتھیوں نے یہ جو انٹریکشن کی میڈیا کے ساتھ, تھنک ٹینک کے ساتھ, بڑی مضبوط طریقے سے, بڑے سالڈ طریقے سے بات چیت کی گئی, کیونکہ نیریٹو جو تھی آپ کی, وہ سالڈ بیسس جو تھی وہ سچائی پہ مبنی تھی. بھی ہم نے تو نہیں ایشو کروایا, ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا پہلگام میں, اور ہم کہتے ہیں اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا دو. تو ہمارا تو جو ہے وہ بیسس تھی سچائی کی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ختم ہوا معاملہ تو انڈیا ان جنرل اور مودی صاحب ان پرٹیکولر دونوں کی امیج ڈیمیج ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اتنے بے وقوف لوگ ہیں ہندوستان کی, جو اتنی قوم ہے, وہ پھر ان کو لے آئے گی کہ الیکشن میں کہ جی آپ آ جائیں؟ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا بھی ظلم نہیں ہو سکتا. تو یہ امیج ڈیمیج ہوئی, پارٹی کی امیج ڈیمیج ہوئی بی جے پی کی. تو ان کو تو اب اگلی دفعہ الیکشن میں میرا نہیں خیال کہ وہ لے کر آئیں گے, وہ نئی لیڈرشپ کو لے کر آئیں گے, کیونکہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پارٹی کے اندر کی بھائی ان کو فارغ کرو, آپ فارغ کرو. بالکل آپ نے درست کہا. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل, آپ کا بہت شکریہ. اویس بن وسیع صاحب, وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے, مختلف اخبارات نے اب لکھنا شروع کر دیا ہے, اور یہ ایک نیکسس ہے بھارت اور اسرائیل دونوں کا, کہ بھارت اور اسرائیل دونوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیکسس, اگر ہم نیکسس کی بات کریں جیسے ایمبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر کامن گراؤنڈز ہیں. دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک ایتھنو نیشنلسٹ کنسٹرکٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کی ساری پالیسی ہے. جیسے ہندوتوا کا پورا اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ ہندوستان کا جو ہے وہ ہندوتوا کے اوپر ہے, اور اسی طرح اسرائیل کا جو ہے وہ زائنسٹ کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ اس کے اوپر ہے. دونوں جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. جینوسائیڈ واچ ایک آرگنائزیشن ہے, اور جنہوں نے بنائی ڈاکٹر گریگری, انہوں نے کہا کہ جو 10 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں سے 8 انڈیکیٹر جو ہے وہ انڈیا میں پورے کر دیے انہوں نے. تو اس لحاظ سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ دونوں کے اندر کامن گراؤنڈز ہیں. تیسری ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, کہ وہ ان کے بھی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہیں اسرائیلیز کے, اور انڈیا کے بھی. جیسے انہوں نے جو ہے 2015 میں ایک نقشہ جو ہے وہ ڈسپلے کیا, وہاں پر پوسٹ کیا اپنے اس میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں, اور جس میں یہ سارا ایریا, یہ ساؤتھ ایشیا کا, میانمار تک, یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹ آف انڈیا ہے. اور وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو ہے وہ ان کی پالیسی کی اپلیکیشن میں بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر جو ان کے انٹرونشنز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, اور اسی وجہ سے تو سارک جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہوا. مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیش کی کریشن کے اندر جو ہے 2015 میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مودی, انہوں نے جا کے ایوارڈ لیا کہ اٹل بہاری واجپئی جب لوک سبھا کے ممبر تھے تو انہوں نے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی پاکستان کو بریک اپ کرنے میں. تو ہسٹوریکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ اس وقت بھی وہ کرتے رہے, اور ابھی بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے حوالے سے ان کا جو رول ہے وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے یہ جو ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, کہ انٹرنیشنل اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو ڈپلومیٹک جو ریلیشنز تھے وہ ریلیٹیولی بہتر تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ نیریٹیو سیل نہیں کر سکے. کویڈ میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کا نیریٹیو جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو, جو بالکل انفاؤنڈیڈ تھا, اور وہ بیسیکلی پہلگام کو پاکستان کے ساتھ لنک کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بائی نہیں کیا. ایس سی او کے اندر جو ہے وہ جو دفاع جو ہمارے ڈیفنس منسٹر تھے, ان کی جو اس میں جوائنٹ کمیونیکے میں انہوں نے پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور جب نہیں ہوا
تو انہوں نے اس کے کمیونیکے کے اوپر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ریجنل انٹیگریشن میں اور ریجنل ڈیولپمنٹ میں کتنا سیریس ہے۔ اسی طرح برکس کے حوالے سے بات کریں، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو یونائٹڈ نیشن جو سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن آئی نان پرماننٹ ممبرز کی پہلگام انسیڈنٹ کے فوری بعد، اس کے اندر بھی نہیں، اس میں بھی پوری کوشش ان کی تھی کہ پہلگام کو جو ہے وہ پاکستان سے جوڑا جائے، لیکن وہاں پر نہیں ہوا۔ تو اگر آپ اس میں کنسسٹنٹلی، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بجائے وہ پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے کے، پاکستان تو یونائٹڈ نیشنز کی جو مینڈیٹڈ فورمز ہیں، پاکستان کا رول اس میں ایکنالج ہو رہا ہے۔ بالکل پاکستان جو ہے وہ نان پرماننٹ جو ہے وہ کوئی 8ویں دفعہ نان پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا بنا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ پریزیڈنسی جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کئی کمیٹیز کا کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا وائس چیئرمین ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو کمیٹی طالبان سیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے، جو منشیات کے حوالے سے انسداد منشیات ہیں، تو اس لحاظ سے تو پاکستان تو جو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اندر تو بہت فرنٹ لائن پہ اور بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہا ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ انڈیا کلیم تو کرتا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے اور دوسرے ملکوں کی جو سوورنٹی ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی، لیکن پریکٹیکلی اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ جو اس کشیدگی میں جو کچھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ، تو اس نے تو مزید بھارت کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ ایک جگہ ایک سائٹ پہ پاکستان ہے، دوسری سائٹ پہ لداخ میں چائنا بیٹھا ہوا ہے، اور جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نقشے تو بڑے پھیلا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھارت جو ہے وہ بھی اب محدود ہونے پہ ہے۔ دیکھیں، یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اروناچل کے 30 جو ایریاز تھے ان کے نام جو ہے وہ چائنا نے اپنے نام پہ وہ کیے، اور جب 2019 میں 5 اگست کا یہ بائیفرکیشن آف دا اسٹیٹ کی انہوں نے ریووکیشن آف آرٹیکل 370 کیا، تو اس وقت اگر آپ انڈین چائنیز اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں جو بیجنگ کی طرف سے آئی، تو اس میں بطور خاص انہوں نے جو ہے وہ مینشن کیا لداخ کے حوالے سے۔ تو اس کے پاس ایریا بھی ہے، یہ جو ایکسائی چین کا ایریا ہے یہ چائنا کے پاس ہے، تو چائنا سٹیک ہولڈر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس جنگ میں بھی، اس کانفلکٹ میں بھی چائنا کا جو ایک ڈپلومیٹک حوالے سے پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس پورے کشمیر کے حوالے سے چائنا کا ایک رول ہے، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کی بات آئے گی تو آف کورس پیپل آف کشمیر جو ہے وہ یہ رائے دیں گے، لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر چائنا، پاکستان، انڈیا جو ہے وہ اس کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس چیز کی ریئلائزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اشارہ بھی ہے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی بھارت بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑا انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر بھارت 3 دریاؤں کا پانی روکتا ہے تو پھر کشمیر کی آزادی کی صورت میں 6 کے 6 دریا جو ہے وہ پاکستان کے ہوں گے۔ بہت اہم اشارہ تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک 1960 کا جو ایگریمنٹ موجود ہے، بھارت جو ہے وہ کسی قانون اور ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہ جب آربیٹریشن کی بات آتی ہے کہ ایک نیوٹرل آربیٹر جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، بھارت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کورٹ آف آربیٹریشن کی بات آتی ہے، بھارت اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واٹر جو انڈس واٹر کمشنر ہیں ان کے درمیان مذاکرات کر کے کوئی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بھارت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں تو دونوں ملک آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں، اس مسئلے کو حل کریں، وہ اس کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم بنجر بنا دیں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے لوگ بیک کریں گے پانی کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈائیورژن کر کے جو ہے وہ ہم راجستھان کی طرف اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لا بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، انٹرنیشنل نارمز اور پریکٹسز اس کی اجازت نہیں دیتے، خود انڈس واٹر ٹریٹی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ ریسنٹ جو کورٹ آف آربیٹریشن کا ڈیسیژن آیا تو بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کی بیسٹ پہ کیا ہے۔ اب آخر ایسی کیا بات ہے کہ بین الاقوامی ادارے بھی جو ہے وہ پاکستان کی بیسٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے جو پانی کے حوالے سے جو بھارت کی جو پالیسی ہے یہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور یہ جیسے پاکستان کے اسٹیٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایکٹ آف وار جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اس حوالے سے ایک ایسا ریکنسیلیٹری کا جو کنڈکٹ ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہی ڈسپشن کا ایٹیٹیوڈ رہے گا، ڈینائل کا ایٹیٹیوڈ رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو انٹرنیشنل انٹرونشن سے جو ہے وہ جنگ رک گئی، تو خدا نخواستہ جو ہے وہ یہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے، اور یہ جو ایسکیلیشن ہے یہ کوئی اس ریجن تک کنفائن نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نیوکلیئر ونٹر ہے، اور نیوکلیئر ونٹر جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہاں سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اہم بات جو ہے وہ کروں گا کہ جیسے آج 13 جولائی کے حوالے سے ہم جو بات کرتے ہیں،
اب بھارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے, یہ اس کے جو ہے وہ آکوپیشن کو وہ تسلیم نہیں کرتا, لیکن اگر آپ اس کی روٹس کے اوپر دیکھیں, اگر ہم 47 میں ایگریمنٹ کی بات کریں, اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان بھی لیں کہ انسٹرومنٹ آف جو ایکسیشن ہے وہ سائن ہوا ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم کہیں بھی, لیکن اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے 3 جو ہے وہ جز ہیں, 3 اس کے اجزاء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مہاراجا نے خط لکھا, دوسرا جو ہے جو گورنر جنرل جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا, اور تیسرا جو ایکسیشن کا ڈاکیومنٹ ہے. تو جو جواب گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کہیں تنازع ہوگا علاق کے حوالے سے تو پیپل آف اسٹیٹ سے رجوع کیا جائے گا اور ان کی بیسس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جب جو ہے وہ پیس مینٹین ہو جائے گا ریاست میں تو لوگوں کے ریفرینڈم کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنے کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں, ان کے فرسٹ پرائم منسٹر نہ صرف لوک سبھا کے اندر بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑے کلیئر ایک لیگل گراؤنڈز کی بنیاد پر اتنی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ موجود ہیں. بھارت کا یہ کہنا کہ یہ ایک انٹرنل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ ایک قسم کی جو ریسرجنس ہے جس کو کنٹرول کیا جائے گا, یہ ایک ہوڈونگ کرنے کی بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے گیدڑ ببکیاں دے سکتا ہے, باقی پوری دنیا نے دیکھ لیا, بلکہ اب تو اس کی عوام نے بھی دیکھ لیا ہے کہ بھارت کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جاوید صاحب. اگر دیکھیں تو بھارت جو ہے اس وقت عالمی سطح پر تو بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے. وہ آپ دیکھ لیں سفارتی لحاظ سے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے اس میں سے بھی وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ بھارت کی جس طرح آپ نے عوام کی بات کی ہے, تو اگر انٹرنل ان کے جتنے بھی آپ مختلف ان کے جو لوکل اخبارات ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں, اسی طرح انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, جو وہ وہاں پہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک انالیسس کروایا, وہاں پہ لوگوں سے جا کے سوالات کیے گئے. تو اب وہ جو ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی مودی کے خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مودی رہا تو انڈیا جو ہے مختلف ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ دیکھیں, تامل ناڈو جو لبریشن آرمی ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے, ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے جو 7 سسٹرز ہیں وہاں پہ بھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ خالستان کے ہیں سکھ ہیں وہ بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو وہ جو عوام ہے جس کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے شروع سے, انہوں نے آ کے جب سے مودی آئے آپ نے دیکھا ہے کہ سلیبس جو ہے انڈیا میں وہ چینج کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے نفرت کیسے کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ نفرت, ان کے اندر اپنی ہندوؤں کے اندر وہ جو ہے طبقے ہیں وہ تقسیم در تقسیم ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں اگر رہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, کیونکہ اکٹھے ہمیشہ وہ رہتے ہیں ایکویلٹی کے اوپر رہتے ہیں, انصاف کے اوپر رہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ملیں گی, جب فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر ہی کویسچن مارک آ جائے گا, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اکٹھے ہوں گے. تو اس لیے وہاں کی جو بھارت کی اس وقت عوام ہے وہ بھی غصے میں, اور خاص کر جب سے پاکستان سے وہ جنگ ہارا ہے اس کے بعد, کیونکہ اس نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ پہلگام ہوا ہے اس کو ہم انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائز بھی کرائیں گے, وہاں سے بھی وہ فیل ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جتنے بھی ممالک تھے تمام لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے, بھارت کا موقف جو ہے وہ غلط ہے, اس میں بھی وہ ناکام ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی عوام جو ہے اس کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے. اس شرمندگی سے جو بین الاقوامی شرمندگی ہوئی ہے بھارت کو, کوئی سبق نہیں سیکھا. دیکھیے جو ہندوتوا مائنڈ سائٹ ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر محاذ پہ آئسولیشن کا شکار بھارت ہو رہا ہے. چاہے ان کی دفاعی حکمت عملی دیکھ لیں, انتہائی ناقص تھی. ہماری آرم فورسز نے جو ان کو ایک بی فٹنگ رسپانس دیا, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک طاقتور فوجی کارروائی کے ذریعے ان کو ناکام بنایا. اسی طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح ابھی ہمارے کلیگ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ان کو ایک ناکامی کا سامنا ہے. تو ان کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہے, روایتی ہیڈ درمی ہے, دیکھیں خطے کے امن کے لیے تو شدید خطرات اس کی وجہ سے لاحق ہیں, لیکن اگر ڈومیسٹکلی, انٹرنیشنلی اور ریجنلی دیکھیں تو چاہے ان کی سیاسی حکمت عملی کو دیکھ لیں کہ اندر دے آر ڈیوائیڈڈ, ٹھیک ہے, اندرونی طور پہ جو مودی حکومت اس کو شدید مسائل کا سامنا ہے. اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں, ٹریڈ فرنٹ پہ دیکھیں تو وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں. اسی طرح اقلیتوں کے لیے انہوں نے زندگی جو ہے وہ دوبر کر دی ہے. اسی طرح ان کے جو اور سفارتی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, دیگر اندرونی بیرونی علاقائی, تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو حکومت ان کو شدید مسائل کا سامنا اور بری طرح ایکسپوز ہے, کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے اس کو کسی نے بائی کرنے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ وہ جھوٹ میں مبنی ہے, اور ان کا میڈیا بھی بری طرح ایکسپوز ہوا. آپ دیکھیں یہ جو 4 روزے جنگ تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو سرکاری اور پرائیویٹ اور جتنا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے, یعنی جھوٹ کے انبار انہوں نے, اور پوری دنیا کے جو میڈیا کریڈیبل میڈیا CNN, BBC, فرانس, امریکہ, برطانیہ, یورپ, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی کہا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا,
ہم تو اسلام آباد میں قبضہ لاہور کرنے کے جا پورٹ رہے میں ہیں، قبضہ کر لیا لاہور کے پورٹ پہ کر دیا. تو جتنا ان کا بیانیہ تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بیٹل آف نیریٹو، تو اس میں بری طرح وہ فیل ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بیانیہ کوئی اس کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا کہ اس وقت ان کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اگلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ مودی سرکار جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ملک منظور احمد صاحب. وقت بھی ختم ہو گیا. بابر گورسی، اویس بن وسی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت. لیکن خطے کے اندر بہرحال جو سپوائلر ہے، جو سب سے زیادہ مکاری اور شیطانیت کر رہا ہے اور خطے کے امن کو نقصان پہنچا رہا ہے اور امن کو سبوتاج کر رہا ہے، وہ بھارت ہے. اور پورے خطے کے جو ممالک ہیں اب وہ اس سے باخبر ہو گئے ہیں. خود بھارت کی یہ صورتحال ہے کہ جو پڑوسی ممالک ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. چین اور پاکستان کے ساتھ تو تعلقات ان کے ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہے ہیں، لیکن اس کا جو ایک خواب تھا کہ اس خطے کا وہ چودھری بن جائے گا، وہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا. اور یہ اب پوری دنیا کو اور ویسٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.